बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ बड़ा खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा जारी है। आप अगर इस प्रोपेगेंडे के ऊपर गौर करें तो ये आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कम है, बल्कि पाकिस्तान के अमन के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में फ़िरका वाराना जो एक लड़ाई है वो करवाने की या फ़िरका वाराना तसादुम करवाने की एक कोशिश मालूम होती है। हमें इसका थोड़ा सा जायज़ा लेना है और पाकिस्तान की जो आप कह सकते हैं कि कौमी सलामती के इदारे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के से ताल्लुक़ रखने वाले जो ज़राए हैं वो भी इस हवाले से उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है। और ये सारा जो तनाज़ा खड़ा किया गया है ये आर्मी चीफ साहब की जो मुलाकात हुई थी अहले तशय्यो मकतब फ़िक्र के जो उलमाए कराम हैं उनके साथ GHQ में, उस मुलाकात के हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू क्या वाकई काबिल एतराज़ थी, इसके ऊपर बेसिक तो इशू ये है जिसको काबिल एतराज़ बताने की कोशिश की जा रही है। हमें जायज़ा ये लेना है कि जो रिपोर्ट किया जा रहा है, जो बात की जा रही है, जो बात मंसूब की जा रही है आर्मी चीफ साहब के साथ, पहले तो वो देखें कि वो बात क्या है, और दूसरा कि जो फिर एक बात उनकी बातों को जो उनसे मंसूब की जा रही है उनको लेके कहना कि जिस तरह उन्होंने कोई बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है, कोई बड़ा जुल्म कर दिया है या कोई बहुत नेगेटिव बात कर दी है, उसमें बात गलत क्या है और बात दुरुस्त क्या है, इसके ऊपर भी हमें गौर करना है। तो आर्मी चीफ साहब की बेसिकली जो मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, वैसे तो वो 19 की का रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुलाकात शायद 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन 19 का कहा जा रहा है, यानी कि कल मुलाकात हुई थी और कल ही इसकी जो है प्रेस रिलीज़ वो ISPR की तरफ से जारी कर दी गई थी। तो उस मुलाकात में जो उनकी गुफ्तगू का हवाला दिया जा रहा है कि बहुत काबिल एतराज़ बात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, मैं चाहता हूँ कि पहले वो गुफ्तगू आप सुन लें। मुख्तलिफ उलमाए कराम जो उस मुलाकात में मौजूद थे वो ये बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन से जज्बात मजरूह हुए, कौन सी जो शिया या अहले तशय्यो मकतबा फ़िक्र है उसकी कैसे दिल आज़ारी हो गई, इसके ऊपर आप पहले अपने माइंड या यूं कह के ये खुद से सवाल कीजिए कि कौन सी ज़्यादती हो गई। ये जो गुफ्तगू उनसे मंसूब की जा रही है वो सुन के पहले वो सुन लें कि वो ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद शुरका को भी मौका देंगे कि वो भी कोई बातचीत करें। लेकिन वो 1 घंटे तक साहब तकरीर करते रहे, मौका नहीं दिया। हां, उनकी अफ्तार का टाइम भी गुजर गया और कहा कि आज मैं इन शियों के साथ अफ्तार करूं। 6:28 तक, बल्कि उससे भी 2 मिनट ऊपर उन्होंने तकरीर की और कोई मौका नहीं। बीच में टोका एक हमारे आलिम ने, उनको टोका, एक दो और ने भी बात करने की कोशिश। तो फिर ये कहा गया कि नहीं, बात उनकी खत्म हो जाए, ये अच्छा नहीं है बीच में टोकना, उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे। उसने भी हमारे साथ नमाज पढ़ी और फिर खाना का हुआ। तो अब हमारे उलमा ने कहा कि आप हमें टाइम दें, मुंतज़मीन भी कहा कि ताकि हम भी अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। लेकिन वो साहब चले गए कि बकौल किसी के उन्होंने कहा हमारी तरावी का टाइम हो गया है। बाद में उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के लिए उन्होंने एक नशिस्त रखी जिसमें उनके दफ्तर के 1-2 अफराद भी वहां पर मौजूद थे और उसमें भी चंद उलमा ने बात की और जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जो आपको सोशल मीडिया पे भी उन उलमा की बातें मिली होंगी, उनमें से उन बातों को बयान नहीं किया गया जो उनके मतलब की बात थी, वो उन्होंने लिया। इसमें 1-2 अफराद ने चापलूसी की और उन्होंने गलत बातें भी की हैं। वो आपको पता है कि वो होते हैं अपनी उसके लिए। नंबर 1 तो यह कि उसका लहजा बड़ा सख्त था, यानी गोया गुस्से में था। तो हमने अपनी तौहीन महसूस की कि इस तरह से उसको बात नहीं करनी चाहिए थी शिया उलमा के साथ, जैसे वो अपने माताहतों से गुफ्तगू कर रहा हो। इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए इंसान को उस अंदाज से बात करना ज़ेब नहीं देता। और उसके बाद जो लबो लहजा था गुफ्तगू का और उससे जो यानी पैगाम ये मिलता था, हमारी शियों की हुब्बुल वतनी और मुल्क व कौम से वफादारी को ज़ेर सवाल लाया। रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी की शहादत के बाद जो एहतजाजात और ये रूनुमा हुआ, इस पर उनका बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ था। GB के हवाले से उन्होंने कहा कि हम जो इसमें मुलव्विस थे हम उनको फौजी अदालतों में लाएंगे, उनको सजाएं दिलवाएंगे और उनको जेलों में डालेंगे। और आइंदा भी मैंने हुक्म दे दिया है, जो भी फौजी इदारों की तरफ बढ़े उनको सीधी गोली मार। अब देखिए ये लहजा, ये एक उसके सरबराह को इस अंदाज से ज़ेब नहीं देता, जबकि ये सामने सारे उलमा वो हैं जो इत्तेहाद की बात करते हैं, वहदत की बात करते हैं। आपने ये गुफ्तगू सुन ली। अब इस गुफ्तगू में जो बात की जा रही है वो ये है कि आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अगर किसी मुल्क में, कल जिस तरह ये रिपोर्ट भी हुआ था कि अगर किसी मुल्क में, यानी कि ईरान की तरफ उनका इशारा था, अगर कोई वाक़या होता है तो उस वाक़े की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई अगर हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा, कोई अमन मान ख़राब करने की कोशिश करेगा, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जाहिर है कि ये जो गुफ्तगू है ये ISPR ने कोट की है।
ISPR جو ہے وہ گفتگو کو ایک خبری انداز میں ہی پیش کر سکتا ہے، اور خبری انداز بھی ایسا کہ بس معلومات فراہم کرنا، یعنی وہ کھل کے اس طرح ایز سچ جو باتیں وہاں پر ہوئی نہ وہ لہجہ بیان کرے گا، نہ وہ اس کا سیاق و سباق اس طرح سے فراہم کرے گا، بلکہ وہ بس ایک انفارمیشن پاس کر دے گا کہ جی کل ایک ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں یہ گفتگو ہوئی، یعنی کہ وہ کرکس آپ کو بتا دے گا۔ اب جو یہ گفتگو آپ نے سنی ہے، اس گفتگو میں کہا جا رہا ہے کہ جو بھی امن خراب کرے گا اس کے ساتھ ہم آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، جو پاکستان کی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرے گا تو میں نے آرڈر کر دیا ہے کہ اس کو سیدھی گولی ماریں۔ ایک یہ قابل اعتراض کیوں ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا اس میں قابل اعتراض کیا بات ہے؟ کیا جو فوجی تنصیبات، یا یوں کہیں کہ ایران کی فوجی تنصیبات کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے، ایران کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایران کے پس منظر میں ہوئی تو ایران کی بات کر لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ ایک سوال ہے نا بڑا ہے۔ اور پھر 35,000 جو بندہ انہوں نے، ایران کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے پچھلے دنوں اس کو ٹارگٹ کیا، اس کو ایلیمینیٹ کیا، رپورٹڈلی انٹرنیٹ کے اوپر بالکل اس کا بلیک آؤٹ کر کے کیا۔ الزام کیا تھا کہ مہنگائی کا بہانہ بنا کے یہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اصل میں ان کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ ہے۔ ہم نے تو ان کے اس امریکہ کو کوئی مسئلہ ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ بڑی وہ آئے گی، کمک آئے گی، مدد پہنچے گی، ایرانیوں کھڑے ہو جاؤ، وہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے، ان کا پولیٹیکل کوئی ایجنڈا تھا، انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ پاکستان نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں اعتراض کریں، یہ ان کا داخلی معاملہ تھا۔ لیکن کیا یہاں پر وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہے نا، وہ ان دنوں جن دنوں یہ وہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے، ان دنوں یہ پاکستان میں مظاہرے کر رہے تھے، خود لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جی کہ ریاست کے خلاف نکلیں، لیکن ساتھ ہی ایک ہی سانس میں کہتے تھے جو ایران میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، امریکہ کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی لائلٹیز جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ایران کے ساتھ ہیں، اس کا دوسرا مطلب اور کوئی نہیں ہے۔ اگلی بات جو ہے کہ گلگت بلتستان میں جن لوگوں نے پاکستان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، پاکستان کے جو سیکیورٹی پرسنلز ہیں، جو ہمارے فوجی جوان افسران تھے، ان کو جس طرح سے انہوں نے جو بھی ٹریٹمنٹ کیا، میں بہت زیادہ کھل کے بات بطور ایک صحافی کے ایک یہ انفارمیشن اس طرح کی ہے کہ ریاست چاہتی ہے کہ وہ انفارمیشن نہ آئے۔ کیوں چاہتی ہے؟ کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم ان حالات میں پاکستان جو ہے وہ اسرائیل یا جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ شیعہ سنی فسادات پھوٹ پڑیں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اسی بنیاد کے اوپر جو مسلم ریاستیں ہیں وہ آپس میں لڑ کے مر جائیں آپس میں لڑ کے۔ تو ہمیں پھر اگر ہم نے یہ کام کر دیا کہ جی کہ اہل تشیع جو تھے احتجاج کرنے والے، انہوں نے پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بات ہم کریں، اور جو ادھر اہل سنت اور یا جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے وہ کوئی اور بات شروع کر دے آگے سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی اور اس سوسائٹی کی خدمت نہیں ہے، نہ عالم اسلام کی کوئی خدمت ہے۔ تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ جی کہ وہ آرمی چیف نے کہا کہ ان سب کے جو معاملات ہیں، ان کے جو مقدمات ہیں وہ فوجی عدالت میں چلیں گے۔ کہاں چلنے چاہیے؟ یہ جو مولوی صاحب بول رہے تھے، ذاکر صاحب، ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات آپ کی عدالت میں چلنے چاہیے یا ایران کی عدالت میں چلنے چاہیے؟ دشمن کی چال کو سمجھیں۔ دشمن جو ہے وہ اس کی فیور میں یہ بات جاتی ہے کہ جہاں پر امن ہے کسی بھی مسلم ملک میں، وہاں پر کیوس ہو۔ ہوا یہ تھا کہ جب خامنہ ای صاحب کی شہادت ہوئی ہے، اور خامنہ ای صاحب کی شہادت کے بعد پاکستان میں علماء، شیعہ علماء کرام جو ہیں وہ انہوں نے احتجاج کی کال دی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چلے یہ ایک ٹوکن یا جو احتجاج علامتی طور کے اوپر ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات ہیں، اور یہاں پر تو شیعہ سنی کسی بھی تفریق کے بغیر لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے یا دکھ ہوا، ان کو صدمہ تھا، اور آج بھی صدمہ ہے۔ ایون ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پوری پاکستان کی قوم ایران کے ساتھ ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیں؟ پاکستان کیا ایران کے اوپر حملہ کر رہا تھا؟ اگر پاکستان ایران کے اوپر فرض کریں حملہ بھی کر رہا تھا تو یہ پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہوتا تو یہ پاکستان کا فیصلہ ہے۔ آپ کی اگر لائلٹیز ہیں ایران کے ساتھ، کیونکہ ایک یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے
وہاں پر جو ایران کے اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے وہاں پر وہ جو پھدک رہے ہیں سارے کے سارے، اور جناب وہ جذباتی ہوئے پڑے ہیں کہ پاکستان کی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، املاک کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کا دفتر پاکستان میں جلا دیا گیا۔ جا کے ساڑو نا یونائٹڈ نیشن کا دفتر اگر کہیں پر ہے یہ اسرائیل میں تو وہاں پر چلے جائیں نا، بارڈر کھولتے ہیں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے کر لیں، شوق پورے کر لیں آپ۔ تو وہاں پر تو نہیں جلایا گیا، تو یہاں پر جناب آپ جلا رہے ہیں، یہ والے کام کر رہے ہیں۔ تو جس کو انہوں نے کہا رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس کو پھر ایران کے ساتھ محبت ہے پھر ایران میں چلا جائے یار۔ پاکستان نے تو جو عالم اسلام کے معاملات ہیں وائزلی ان کو دیکھنا ہے، پاکستان نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، ہم نے اپنے مسائل دیکھنے ہیں، کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا۔ تو بھائی جان اگر آپ کی جو لائلٹیز ہیں وہ واقعی ایران کے ساتھ ہیں تو پھر بسم اللہ جائیں، ایران جائیں۔ کسی کی افغانستان کے ساتھ لائلٹیز ہیں، پی ٹی آئی والے ہوں یا یہ جتنے دیوبندی ہیں خیبر پختونخوا کے، یہ پختون کہ یہ ہمارا تو جناب وہ افغانستان کے ساتھ ڈیورنڈ لائن، ہم یہ ڈیورنڈ لائن کو ہم سرحد نہیں مانتے، ہمارے تو جناب یہ ہے، ہمارے تو وہ خاندانوں کے اور تاریخ ہے، حسب ہے، نسب ہے، زبان ایک، قوم ایک، تو پائیں سے ادھر چلے جاؤ۔ آپ کو روکا ہے کسی نے؟ ہمت کرے۔ تو یہ عجیب قوم ہے کہ کبھی وہ افغانستان کے ساتھ پشتون، کبھی ادھر مذہبی جو معاملہ ہے ایران کے ساتھ آپ ایران کی تکلیف۔ تو یہ اس طرح نہیں چلتی ریاست، اس طرح ملک اور قوم نہیں کھڑی ہو سکتی، نہ چل سکتی ہے۔ اگر یہ بات میں نے پتہ کیا ہے، جو وہاں پر لوگ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یار کہ یہ چونکہ اتنی روانی میں ساری باتیں ہوئی ہیں اور چونکہ نقطہ یہی تھا کہ یار ایران میں مسئلہ آ رہا ہے، تسی اہمیت جو ہے حالات خراب کر رہے ہیں آپ یہاں پہ، تو یہ نہ کریں۔ یہ ملاقات کا مقصد یہ تھا، ملاقات بلانے کا، ان علماء کرام کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کال دے دیتے ہیں، جب آپ کال دیتے ہیں احتجاج کی تو پھر امن و امان کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، آپ کے کہنے کے اوپر لوگ آتے ہیں تو پھر ان کو کنٹرول میں بھی آپ ہی نے رکھنا ہے۔ کراچی، گلگت بلتستان میں جو کچھ تماشا ہوا ہے، جو آپ نے اپنے مذہبی جذبات کے نام کے اوپر جو تماشا لگایا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، تو وہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس تناظر میں ساری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بات ہو گئی ہو۔ اگر ہو بھی گئی ہے تو کون سی غلط بات ہے؟ سوال ہے نا، ایک موٹا سا سوال ہے۔ تو یہ وہاں پر گفتگو ہوئی اور جو پاکستان کی اسٹیٹ نے ریزالو دیا ہے پورے کا پورا، اور یہ بات بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے جذبات اگر مجروح ہو رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایران میں کچھ ہو تو آپ کہیں کہ جی کہ اچھا۔ ویسے ایک اور بات، ویسے جن کو ایران کی بڑی تکلیف ہے، ایران کی حکومت تو پاکستان کے ساتھ خوش ہے، ایران کی پوری قوم جو ہے وہ پاکستان تشکر پاکستان کے نعرے لگاتی ہے۔ اس جنگ میں جو عباس عراقچی صاحب ہیں وہ اردو میں ٹویٹ کرتے ہیں، پاکستان کی قوم کا، پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر جو رپورٹ ہوا ہے کہ اس میٹنگ میں فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بات جو کہی کہ آیت اللہ خامنئی صاحب کی ان کی جو آخری ملاقات تھی اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارا ان کا باہمی احترام اور یکجہتی جو ہے وہ اس کا رشتہ تھا۔ خامنئی، آیت اللہ خامنئی نے فیلڈ مارشل سے کہا تھا کہ میں بھی علی کا بیٹا ہوں اور آپ بھی علی کے بیٹے ہیں، مطلب وہ بھی سید اور یہ بھی سید، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے مطلب بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس قوم کا یعنی کہ مسلم امہ کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کیا ہے۔ آپریشن جو تھا بنیان المرصوص، اس میں جو آپ نے انڈیا کی ٹھکائی کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس سے زیادہ روشن کامیابی پاکستان کو شاید کبھی ملی ہو۔ اور جو ہسٹورینز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ صدیوں کے بعد کسی مسلمان قوم کے حصے کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، اتنی روشن اور اتنی جو کہتے ہیں کہ غیر مبہم، کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے اس ملاقات میں، پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب انڈیا والا حملہ ہوا ہے، ایران نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا، پاکستان کو جس طرح کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہا، اس کی تفصیلات شیئر نہیں کی جا سکتی، قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اور جو کچھ پاکستان نے جون میں اسرائیل کے اوپر جو حملہ، اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا، امریکہ نے بھی اور اسرائیل نے بھی، دونوں نے، اس میں پاکستان نے جو ان کے ساتھ کیا تھا وہ تشکر پاکستان کے نعرے ایسے نہیں لگے تھے۔ آپ کو ایران سے زیادہ معاملات کا پتہ ہے یا بس مذہبی جنونیت ہے؟
اس مذہبی جنونیت نے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ایران پاکستان کے ساتھ خوش ہے، لیکن یہاں کے جو ذاکرین ہیں اور یہاں کے جو ہمارے جو شیعہ علماء کرام ہیں یا یہ جو اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہیں ان کو چین نہیں پڑ رہا. سبحان اللہ. مطلب جی پاکستان اگر ایران کے اوپر پاکستان نے حملہ کیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. اول تو پاکستان کیوں حملہ کرے گا ایران کے اوپر؟ پہلی بات یہ ہے. اور اگر کرنا پڑتا بھی ہے، کیا تھا نا 2023 میں جب پاکستان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا تو کیا تھا نا، تو توڑ لیتے پاکستان ٹوٹ جائے گا. ایسی تھی تیسی. یہ اپنے آپ کو BLA اور طالبان کے لیول کے اوپر نہ لے کے آئیں. آپ پرامن شہری ہیں، پرامن شہری رہیں. یہ زیادتی والی بات ہے اور یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کوئی، میرا خیال ہے کہ یہ علماء کرام جو ہیں ان کی عقل کام نہیں کر رہی. اور پھر اگین علماء کرام کی توہین کر دی گئی. میں اگر کہتا کہ علماء کرام کی عقل کام نہیں کر رہی تو ابھی شروع ہو جائے گا کام کہ علماء کرام کی توہین کر دی گئی، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا. اب اس سارے معاملے کو پاکستان میں جو اچھالنے والے لوگ ہیں، ایک تو اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے علماء کرام جن کے جذبات مجروح ہو گئے تھے وہ ہیں. دوسرے کون ہیں؟ دوسرے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنا بھی سوشل میڈیا گروپ ہے. ان کو تو پاکستان کہیں سے بھی اس کا کوئی زخم رس رہا ہو، اس کو کوئی زخم لگے، یہ پاکستان کے خون کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں، ناچنا شروع کر دیتے ہیں. اس میٹنگ کو لے کے اور ان علماء کرام کی جو تقاریر ہیں جمعۃ الوداع کے اوپر، انہوں نے جو ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کے جو شیطانیت گھولی ہے، جو فساد کھیلنے کی کوشش کی ہے ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے، تو یہ جو ہے اس کو اب کوئی ہوا جو دے رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا گروپ ہے، ونگ ہے ان کا سارے کا سارا، پورے کا پورا، وہ اس کو ہوا دے رہا ہے. تو سر کوئی فائدہ نہیں ہونا تھانوں، یہ بات لکھ لیں. اور پاکستان ہے تو شاید میں پھر وہ بھی جذباتی بات نہیں کرنا چاہتا. پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے آخری ڈھارس ہے عالم اسلام کی. اوقات دیکھیں عالم اسلام کی. ترکی نکر دے لگ کے بیٹھا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے عالم اسلام میں پاکستان جیسی جس کے پاس مسل پاور ہو. ایٹم بم آپ کے پاس، میزائل پروگرام آپ کے پاس، دنیا کی بڑی ترنٹ قسم کی فوج وہ آپ کے ساتھ، وہ آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا شکر ادا کریں. اور یہ باتیں جو ہیں یہ چونکہ اسٹریٹجک معاملات ہیں، یہ ساری باتیں کھل کے نہیں ہو سکتی. ایران پاکستان کا ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کا ساتھ دیتا ہے، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور ایران کا ساتھ دیتا ہے. اور یہ سعودی عرب کو بھی پتہ ہے ایران کے بارے میں، ایران کو بھی پتہ ہے سعودی عرب کے بارے میں. کچھ معاملات کی نزاکتیں ہوتی ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں. ان کو سڑکوں چوراہوں کے اوپر آگ لگا کے پٹرول بم پھینک کے یہ اس طرح حل نہیں کیا جا سکتا. پاکستان جو ہے اگر سٹیبل رہے گا تو ایران بھی بچا رہے گا. یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں. اگر ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو جا کے ایران میں رابطہ کر لیں. یہ جتنے ذاکرین ہیں یہ سارے ایران سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، فارغ التحصیل ہوتے ہیں. تو جائیں ذرا پتہ کریں کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، اور پاکستان اگر یوں کر کے ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو تو ان کے کیا حالات ہوں. یہ بہرحال یہ مرضی ہے ان کی. آرمی چیف نے اگر یہ باتیں کی ہیں جو یہ علماء کرام بول رہے ہیں، کوئی غلط بات نہیں کی. اس میں کیا سلوک ہونا چاہیے کہ آگ جو ہے وہ لگے جناب پرلے محلے تو تسی جناب اپنے گھر نو اگ لا لو. اور اگر آپ کو یہ اپنا گھر نہیں لگتا تو پھر جو آپ کو اپنا گھر لگتا ہے اس گھر میں چلے جائیں، شفٹ ہو جائیں، ہجرت کر جائیں. ثواب کا کام ہے ہجرت کرنا، کرو جاؤ. بسم اللہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.